अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द चैनल बुक्स फॉर एवर। आज का हमारा नावल है दिल तूने चुरा लिया। तो इसके पहले 2 एपिसोड्स हम देख चुके हैं। आज हम देखेंगे इसका लास्ट और थर्ड पार्ट। तो जल्दी से शुरू करते हैं हम हमारे नावल को। मारिया कमरे में आई। आंसू आंखों से बह रहे थे। उसे आशिर का रवैया समझ नहीं आ रहा था। वो इन्हीं सोचों में गुम थी कि दरवाज़े पर दस्तक ने उसे होश दिलाया। उसने फ़ौरन आंसू पोंछे। आ जाएं। बाहर जो कोई भी था वो उसकी इजाज़त के इंतज़ार में था। इजाज़त मिलते ही अंदर दाखिल हुआ और अपने पीछे दरवाज़ा बंद किया और पलटा। वो आशिर था। धीमे कदमों से चलता उसकी तरफ बढ़ रहा था। आप? मैं सिर्फ। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? किसी ने देख लिया तो अच्छा नहीं लगेगा। वो उसको वहाँ देखकर गड़बड़ाई थी और वो साइड से होती दरवाज़े की तरफ बढ़ी दरवाज़ा खोलने के लिए, लेकिन अगले ही पल उसका बाजू आशिर की सख्त गिरफ्त में आ चुका था। तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं सिर्फ बात करने आया हूँ और बात करके चला जाऊँगा? वो उसका बाजू छोड़कर धीमे मगर सख्त लहजे में बोला। जी बोलिए। इस शादी से इनकार कर दो। तीर फेंका गया जो दिल के आर पार भी हुआ। जी? देखें मारिया, मेरा तुमसे कोई ज़ाती मसला नहीं। तुम बहुत अच्छी हो, पर मैं आयशा से कमिटेड हूँ और मैंने कभी तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ भी नहीं सोचा। हम कभी खुश नहीं रह पाएंगे। सो बेहतर होगा तुम खुद ही इस रिश्ते से इनकार कर दो। वो मसालियत के अंदाज में उससे कह रहा था। हर जुमले के बाद रुकता जैसे बेहतर अल्फाज ढूंढ रहा हो। तो ये बात आपको छोटी मामी से कहनी चाहिए थी ना? नज़रें झुकाए आंसू पीती वो बमुश्किल बोली। कहा था, पर वो कुछ समझने को तैयार नहीं। और मैंने ज़्यादा शोर मचाया तो पापा मुझसे बदगुमान हो जाएंगे। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इनकार करो। तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। वो बड़ी सफाई से अपनी मुश्किलात उसके सर पर थोप कर बरीउल ज़िम्मा हो रहा था। मारिया ने बड़े ज़ब्त से ऊपर सर उठाया और बोली, मैं इनकार नहीं कर सकती। ये मेरे बड़ों का फ़ैसला है और मुझे अपने बड़ों का फ़ैसला कबूल है। आप अपनी प्रॉब्लम खुद हल करें। मैं इसमें आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती। सॉरी। वो कतियत से कहती उसे बावर करा चुकी थी कि वो कुछ नहीं कर सकती, और यही बात उसको आग लगा गई। आशिर ने उसको बाजू से पकड़कर झटका। तुम में गैरत नाम की कोई चीज़ है भी या नहीं? मैं तुमसे कह रहा हूँ, मुझे तुम में ज़रा बराबर भी दिलचस्पी नहीं, फिर भी तुम मुझसे शादी करने के लिए मर रही हो। हकारत से कहा उसने। उसकी बात पर मारिया ने झटके से बाजू छुड़ाया और पीछे होती चिल्लाई। बेगैरत मैं नहीं, बेगैरत आप हैं जो अपने मतलब के लिए एक लड़की को ढाल बना रहे हैं। ज़रा शर्म। इससे पहले कि वो अपना जुमला पूरा करती कि आशिर का भारी हाथ उसके गाल पर पड़ा। अब तुम खुद अपने फ़ैसले पर पछताओगी। वो उसे वार्न करता उसके रूम से निकल गया, और वो अभी तक शौक में थी कि वो आशिर मुर्तज़ा के हाथ से थप्पड़ खा चुकी है। वो रो रही थी। उसका चेहरा आंसुओं से भीग रहा था। उसका दिल टूटा था। वो तड़प रही थी। माहीन, मॉम की आवाज़ पर किचन से आती वो पलटी। जी? बेटा, मारिया को देखना ज़रा। अगर वो रूम में है तो उसे ज़रा मेरे पास भेजना। जी अच्छा। ये कहकर वो ऊपर की तरफ बढ़ गई। वो ऊपर मारिया के रूम में दाखिल हुई तो अंदर का मंज़र देखकर उठते कदम रुक गए। मारिया ज़मीन पर बैठी बिलक रही थी। वो उसकी तरफ दौड़ी। मारिया, मारिया, क्या हुआ? इस तरह क्यों रो रही हो मेरी जान? महीन ने उसके पास बैठते उसे अपने साथ लगाते हुए पूछा। मारिया फ़ौरन से आगे बढ़कर महीन के गले लग गई। भाभी, वो आशिर आए। वो क, 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 और से वो हिचकियों के दरमियान बोलती एकदम चुप हो गई और शिद्दत से रोने लगी। भाभी, ऐसा क्यों? वो बहुत रो रही थी। महीन ने उसे उठाया और बेड पर बिठाया। पानी पिलाया तो वो कुछ संभली। भाभी, आपको पता है, जब मैं छोटी थी ना, तब एक बार छोटी मामा ने कहा था कि हमारे आशिर की दुल्हन तो सिर्फ मारिया बनेगी। फिर अम्मी अब्बू के मुंह से भी हमेशा अपने और आशिर के मुतल्लिक यही सुना। हाँ, बाकायदा रिश्ता तय नहीं हुआ था, लेकिन ज़ुबानी तौर पर बात पक्की थी। हमेशा उसे ही सोचा, उसे ही चाहा, और आज वो मुझसे कह रहा है कि उसे मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं। आंसू मुसलसल बह रहे थे। उसकी आवाज़ में तड़प थी। मारिया, चुप कर जाओ। इस तरह रोने से कुछ नहीं होगा। चुप हो जाओ मेरी जान।
اس کو اس طرح بلکتے دیکھ کر مہین کے بھی آنسو بہنے لگے۔ نہیں بابی نہیں، مجھے بچپن میں ہی یہ باور کروا دیا گیا تھا کہ عاشر مرتضیٰ میرا نصیب ہے، صرف میرا۔ پھر میں بچپن سے صرف اسے ہی چاہا، صرف اسے ہی سوچا، اس پر اپنا حق سمجھ کر اس کی محبت مانگتی رہی اللہ سے، اور آج وہ مجھے کہہ کر گیا ہے کہ اسے مجھ سے محبت تو کیا، مجھ میں ذرا برابر بھی دلچسپی نہیں۔ مجھے لگا کہ وہ میری دعائیں میرے منہ پر مار گیا ہو۔ کیوں میری دعا کیوں قبول نہیں ہوئی؟ اس کی محبت کو میرے نصیب میں کیوں نہیں لکھا؟ بابی آنسو تھے کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ ماریا ایسے نہیں کہتے میری جان، مانتی ہوں تم نے عاشر کی محبت کو اپنی دعاؤں میں بہت مانگا ہوگا، میں سمجھ رہی ہوں کہ تمہارے دل کی اس وقت کیا حالت ہے، پر میری جان یوں اللہ سے شکوہ مت کرو، اللہ تو سب کی سب دعائیں قبول کرتا ہے، اس کی تو شان ہے دینا، وہ اپنے بندوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا، کمی تو ہمارے مانگنے میں رہ جاتی ہے۔ ماریا کے آنسو تھم گئے تھے، وہ مہین کی گود میں سر رکھے اسے سن رہی تھی۔ اس کے بال سہلاتے مہین نے پھر کہنا شروع کر دیا، اچھا دیکھو، ہر وہ چیز جو زمین سے آسمان تک کا سفر کرتی ہے اس کو کسی نہ فیول یا انرجی کی ضرورت پڑتی ہے، جیسے جہاز، راکٹ وغیرہ، اسی طرح دعا کو بھی کسی طاقت کی ضرورت پڑتی ہے آسمان تک جانے کے لیے، وہ طاقت جو دعا کا زمین سے آسمان تک کا سفر طے کراتی ہے۔ اور تمہیں پتہ ہے کہ وہ طاقت کون سی ہے، وہ انرجی کیا ہے؟ وہ ہے اللہ پر یقین۔ دعا میں جتنا زیادہ یقین شامل ہوگا، دعا اتنی ہی تیزی سے زمین سے آسمان تک کا سفر کرتی ہے، اور کم یقین یا یقین کے نہ ہونے پر دعا زمین اور آسمان کے درمیان ہی اٹک جاتی ہے، جو وہ اللہ تک پہنچتی ہی نہیں تو اس کے پورے ہونے کا سوال ہی کہاں پیدا ہوتا ہے، اور جو دعائیں اللہ تک پہنچ جاتی ہیں وہ ضرور پوری ہوتی ہیں۔ ہاں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے مانگا ہوتا ہے وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتا، تو ہم اللہ سے جو اپنے بندوں سے بے شمار محبت کرتا ہے کیسے امید رکھ سکتے ہیں کہ وہ ہمیں وہ عطا کر دے جو ہمارے حق میں بہتر ہی نہیں۔ اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو ہم مانگ رہے ہوتے ہیں وہ اس وقت کے لیے مناسب نہیں ہوتا جس وقت ہم مانگ رہے ہوتے ہیں، تو اللہ میاں اس دعا کو بہتر وقت کے لیے اٹھا کر رکھ دیتے ہیں۔ پھر یہ بھی تو ہوتا ہے کہ جو ہم مانگ رہے ہوتے ہیں ہم اس کے قابل نہیں ہوتے، تو اللہ میاں پہلے ہمیں اس چیز کے قابل بناتے ہیں، پھر ہمیں وہ چیز ادا کرتے ہیں۔ تو دعائیں قبول ہوتی ہیں، ضرور قبول ہوتی ہیں، بس ہمارے مانگنے میں یقین شامل ہونا چاہیے، کامل یقین۔ وہ لگاتار بولتی جا رہی تھی اور ماریا اس کی گود میں سر رکھے اسے سننے میں مگن تھی۔ بابی آپ بہت اچھا بولتی ہیں، آپ ٹھیک ہی کہہ رہی ہیں، شاید میری دعاؤں میں ہی کمی رہ گئی ہے، یا پھر اس میں اللہ کی کوئی مصلحت ہوگی، ماریا اس کی گود میں ہی لیٹے ہوئے کہہ رہی تھی۔ مہین اپنی باتوں کا مثبت اثر دیکھ کر خوش ہوئی، پر بابی میں اس رشتے کے لیے انکار نہیں کروں گی، میں کیوں بری بنوں، اسے انکار کرنا ہے تو وہ خود کرے۔ ماریا اٹھ کر بیٹھتی مہین سے بولی، بالکل، تمہیں کوئی ضرورت نہیں انکار کرنے کی، اسے کرنا ہوگا تو وہ خود کرے گا۔ اچھا چلو اب اٹھو، تیار ہو جاؤ، شاپنگ پر جانا ہے، اور نیچے مام بھی تمہیں بلا رہی تھی۔ مہین کھڑے ہوتے ہوئے بولی، نہیں بابی مجھے نہیں جانا، آپ لوگ چلے جائیں۔ کیوں نہیں جانا؟ اٹھو فوراً، شاباش، تیار ہو جاؤ، میں بھی ریڈی ہو کر آتی ہوں، وہ اسے زبردستی کھڑا کر کے کہتی تیار ہونے چلی گئی۔ مہین تیار ہونے روم میں آئی تو سالار آئینے کے سامنے کھڑا بال جل لگا کر بال سیٹ کر رہا تھا۔ مہین کے روم میں انٹر ہوتے ہوئے اس نے اسے کنکھیوں سے دیکھا۔ مہین کبرڈ سے اپنا ڈریس نکال کر چینج کرنے چلی گئی۔ وہ چینج کر کے آئی تو سالار صوفے پر بیٹھا اپنے موبائل میں مصروف تھا۔ مہین ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی بال ڈرائی کر رہی تھی۔ بال ڈرائی کر کے آنکھوں پر لائنر لگایا، ہونٹوں پر سرخ لپسٹک لگائی، اور بال پونی میں قید کر کے دوپٹہ گلے میں ڈال کر الماری کی طرف بڑھی اپنا ہینڈ بیگ لینے کے لیے۔ وہ بالکل کوئی کالج گرل لگ رہی تھی۔ الماری سے ہینڈ بیگ لے کر وہ پلٹی تو اس کا سالار کے چوڑے شانے سے سر ٹکرایا۔ وہ جھٹکے سے پیچھے ہوتی الماری سے لگی۔ یہ لو کریڈٹ کارڈ۔ اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر کریڈٹ کارڈ نکالا اور اسے زبردستی تھمایا اور پلٹا۔ مدھم رفتار سے چلتا ہوا ڈریسنگ ٹیبل تک پہنچا اور ہاتھ بڑھا کر ٹیشو باکس سے ٹیشو نکالے۔
1 2 3 باری باری 3 ٹیشو نکالنے کے بعد وہ دوبارہ اس تک آیا۔ وہ ابھی تک وہیں کھڑی تھی۔ ہاتھ بڑھا کر اس نے ٹیشو پیپر اس کے ہونٹوں پر رگڑے، پھر ذرا نزدیک ہوا، ہاتھ بڑھایا اور مہین کے سائڈ کی الماری کے دروازے کو کھولا اور ذرا جھک کر ایک کالی چادر نکالی جس پر لال رنگ کی بیل بوٹیاں بنی ہوئی تھیں۔ چادر کھول کر اس نے مہین کے گرد پھیلا دی، جس سے اس کا کلیوں سا سراپا اس چادر میں چھپ گیا۔ اگر اس گھر سے باہر تمہارے گرد یہ چادر ہوگی تو مجھے اچھا لگے گا، آنکھوں میں دیکھ کر کہا گیا تھا۔ پھر تھوڑا جھکا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور چپ چاپ کمرے سے چلا گیا۔ مرد چاہے امیر ہو یا غریب، چاہے کسی بھی سٹینڈرڈز کا کیوں نہ ہو، اپنی ماں، بہن، بیوی، بیٹی کو ہمیشہ ڈکا چھپا ہی پسند کرتا ہے، اور یہی غیرت مند مرد کی سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے۔ وہ تو چلا گیا تھا پر اسے پتھر کر گیا تھا۔ اس نے بے ساختہ ہاتھ اپنے گال کی طرف بڑھایا تو ہاتھوں پر کچھ نمی کا احساس ہوا۔ وہ بے اختیار مسکرائی تو اس کے آنسو بہہ رہے تھے، تشکر کے آنسو۔ وہ اسے جانے انجانے میں تحفظ فراہم کر کے چلا گیا تھا، وہ اسے اپنے ہونے کا مان بخش گیا تھا، تو اس کی نفرت وہ کدھر گئی؟ تو کیا اللہ نے اس کی دعائیں سن لی تھی؟ تو کیا سالار مصطفیٰ کے دل میں مہین سالار کی محبت نے جگہ بنانی شروع کر دی تھی؟ بابی، بابی، ماریا آپی، موٹے سب جلدی آئے۔ وجیہہ کی آواز پر وہ اپنی سوچوں سے باہر آئی، آنسو پونچھتی، چادر صحیح کرتی کمرے سے باہر نکلی۔ وہ نیچے پہنچی تو سب شاپنگ پر جانے کے لیے تیار تھے۔ سالار گھر سے جا چکا تھا، وہ لوگ بھی نکل گئے۔ مال پہنچ کر سب اپنی اپنی شاپنگ میں بزی ہو گئے۔ ماریا، تم نے ویڈنگ ڈریس چوز کر لیا اپنا؟ سب کے ساتھ ہی چلتے ہوئے مہین کو خیال آیا۔ نہیں، وہ میں اکیلے کیسے چوز کروں؟ آپ ہیلپ کریں گی تو ہی پھر کچھ سمجھ میں آئے گا نا، ماریا بولی۔ اچھا چلو پھر پہلے ویڈنگ ڈریس اور اس سے میچنگ سامان ہی خرید لیتے ہیں، باقی سب اتنا بڑا مسئلہ تو نہیں۔ وجیہہ آ جاؤ، اس نے وجیہہ کو ساتھ چلنے کے لیے پکارا۔ نہیں بھائی، میں تو نہیں جا رہی، میں نے تو ابھی اپنا ڈریس بھی سلیکٹ نہیں کیا۔ تو تمہاری شادی ہو رہی ہے کیا جو میں نے اب تک اپنا ڈریس بھی سلیکٹ نہیں کیا؟ آخری جملہ معاذ نے خاص اسی کے انداز میں بولا تھا۔ موٹے تم چپ کرو، اور بھابھی آپ چلی جائیں ماریا آپی کے ساتھ، میں تھوڑی دیر میں آپ لوگوں کو جوائن کرتی ہوں۔ وہ پہلے معاذ اور پھر مہین سے بولی۔ اٹس اوکے، ڈونٹ وری بھابھی، آپ دونوں جائیں، میں اس بلی کا دھیان رکھوں گا کہ کہیں بھاگ نہ پائے۔ معاذ نے آخری جملہ کہتے ہوئے مہین کی طرف دیکھ کر آنکھ دبائی۔ مہین اور ماریا ہنستے ہوئے مال کے اوپر کے فلور کی طرف بڑھ گئیں اور وجیہہ معاذ کو گھوری سے نواز کر اپنے سلیکشن میں مصروف ہو گئی۔ ہائی الرٹ! مال میں موجود تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ مال کو جلد سے جلد خالی کریں۔ مال کے اوپرلے حصے میں آگ لگ گئی ہے، آگ تیزی سے پھیلتی جا رہی ہے، قابو پانا مشکل ہو رہا ہے۔ آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ جا کے مال کو جلد از جلد خالی کر دیں۔ سالار مسلسل معاذ اور ماریا کو سیل فون پر ٹرائی کر رہا تھا، پر دونوں میں سے کوئی فون پک نہیں کر رہا تھا۔ ٹی وی پر مال میں آگ لگنے کی خبر سن کر وہ فوراً چابی لے کر مال کی طرف نکلا تھا اور ساتھ ساتھ فون بھی ٹرائی کر رہا تھا۔ معاذ نے فون پک کر لیا تھا۔ معاذ، تم لوگ ٹھیک تو ہو نا؟ بھیا وہ بابی، کیا بابی، کیا ہوا ہے مہین کو؟ کہاں ہے وہ؟ وہ ایک دم جنونی ہوا۔ بھائی، وہ ماریا آپی اور بھابھی ساتھ اوپر فلور پر گئی تھی اور ڈریس لے کر آئی تھی، پر بھابھی اوپر پرس بھول آئی تھی تو وہ دوبارہ لینے گئی تھی۔ ماریا ان لوگوں کو مل گئی تھی اور اسی نے ساری بات انہیں بتائی تھی۔ تو تم کہاں مرے ہوئے تھے؟ وہ دھارا۔ آج ہی تو سالار کے دل نے مہین کو مانا تھا، دل کی دنیا بدلی تھی، اسے مہین کی محبت کا احساس ہوا تھا، اور آج اللہ یہ کیا ہو گیا؟ میری مہین کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ وہ سسکا۔ آج زندگی کی بے اعتباری اس نے دیکھی تھی۔ کہاں ہے مہین؟ سالار جب تک وہاں پہنچا تب تک مال کا اوپری حصہ جل کر تباہ ہو چکا تھا۔ بھائی، کچھ پتہ نہیں، یہاں پولیس بات ہی نہیں سن رہی۔ معاذ بہت گھبرایا ہوا تھا، جبکہ ماریا اور وجیہہ مسلسل کانپتی ہوئی رو رہی تھیں۔ سالار نے ایک نظر دونوں کی طرف دیکھا اور بولا، عاشر کو کال کرو اور تم ان دونوں کو لے کر فوراً گھر جاؤ۔ رش اور افراتفری کی وجہ سے اپنی گاڑی نہیں ڈھونڈی جا سکتی تھی۔
یہ کہہ کر سالار پولیس آفیسر کی طرف بڑھا۔ وہ بہت الجھا ہوا تھا، اسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ مہین کو کھو دے گا۔ وہ آفیسر کو مہین کا حلیہ بتا رہا تھا کہ اس کے پاس سے ایک اسٹریچر گزرا، جس پر لیٹے وجود کو دیکھ کر ماریا چلائی، بھابھی! سالار نے اس کی چیخ پر اس کی طرف دیکھا اور پھر اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا۔ وہاں ایک بری طرح جلی ہوئی لڑکی تھی، جس کے چہرے سے بھی اس کی شناخت ناممکن تھی۔ وہ مہین تھی، اس کی مہین۔ ماریا بھاگ کر اس کی طرف بڑھی۔ وہ ساخت کھڑا تھا، بالکل ساخت۔ ماریا باڈی کے ہاتھ پر موجود بریسلٹ کو کھنگال رہی تھی۔ وہ مہین ہی تھی۔ سالار لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ اس کی طرف بڑھا، اس کا چہرہ چھوا جو مکمل جلا ہوا تھا۔ وہ ساخت تھا، چہرے پر بہتے آنسوؤں تک کا احساس نہ ہو رہا تھا اسے۔ کس طرح عاشی نے اسے سہارا دیا، کس طرح سب مہین کو لیے ہاسپٹل پہنچے، لیکن اب وہ ہاسپٹل میں بینچ پر بیٹھا سسک رہا تھا، اپنی زندگی کو اپنے ہاتھوں سے جاتا دیکھ رہا تھا۔ مہین، آئی لو یو، آئی ریئلی لو یو، پلیز کم بیک، پلیز فارگیو می۔ وہ سر ہاتھوں میں گرائے آنسو بہا رہا تھا کہ ڈاکٹر روم سے باہر آئیں۔ وہ اٹھا، پل میں ان تک پہنچا۔ عاشر بھی ساتھ تھا۔ اطلاع پر گھر والے بھی جمع ہو گئے تھے۔ مہین کیسی ہے؟ سالار نے پوچھا تو ڈاکٹر نے ایک نظر سالار کی طرف دیکھا اور بولی، دیکھیں، صبر کریں، اللہ کے ہر کام میں بہتری۔ میں نے آپ سے پوچھا ہے مہین کیسی ہے، آنسر می۔ وہ ان کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی دارا۔ عاشر نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ شی از نو مور۔ ہم انہیں نہیں بچا سکے۔ وہ بری طرح جلی ہوئی تھی، باڈی کا ہر پارٹ متاثر تھا، اور فیس تو اتنی بری طرح سے ڈیمیج تھا کہ مجھے حیرت ہے کہ آپ نے انہیں کیسے پہچان لیا۔ سب سکتے میں تھے۔ سالار لڑکھڑاتا ہوا بینچ پر بیٹھا، اس کی نظروں میں پچھلے گزرے سارے سین چل رہے تھے، اس کا اور مہین کا ملنا، ان کی نفرت اور محبت۔ وہ تو اب ہونے لگی تھی۔ یہ کیا ہو گیا تھا؟ وہ سر جھکائے ماتم کر رہا تھا کہ اس کا فون بجا۔ فون کی بیل پر اس نے پاکٹ سے فون نکالا، خالی نظروں سے اسکرین کو دیکھا اور پک کر لیا۔ سر، آرزو انڈسٹری سے جو ہم نے پروجیکٹ سائن کیا تھا، وہ لوگ اب مسئلہ کر رہے ہیں، کانٹریکٹ میں چینجز کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس سے پہلے وہ اور کچھ کاٹ چکا ہوتا۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ کالز دوبارہ آنے لگیں۔ سالار کی آنکھیں پل بھر میں لال ہوئیں۔ وہ کھڑا ہوا، فون اٹھایا۔ تمہیں سمجھ نہیں آ رہا؟ میں بات نہیں کرنا چاہتا۔ میری بیوی مر گئی ہے، میری مہین، وہ چلایا، پر آواز میں وہ مضبوطی نہیں تھی جو اس کی شخصیت کا خاصہ تھی۔ آج اس کی آواز میں اس کا ٹوٹا پن بول رہا تھا۔ سالار، وہ تھما تھا اس آواز پر۔ یہ آواز تو مہین کی تھی۔ مہین؟ سالار، مصطفیٰ کی مہین۔ دوسری طرف سے ایک ہاتھ سے فون کان پر لگائے، دوسرا ہاتھ منہ پر رکھے، وہ اپنی سسکیوں کو دبا رہی تھی۔ مہین کہاں ہو تم؟ سالار، میں جمی کے ساتھ ہوں۔ وہ میں نے پوچھا ہے کدھر ہو تم، ایڈریس بتاؤ۔ جمی کا نام اسے آگ لگا گیا تھا۔ مہین سے ایڈریس پتہ کرنے کے بعد وہ وہاں سے نکلا۔ نکلتے وقت اس نے سب کو بتا دیا تھا کہ وہ مہین کو لینے جا رہا ہے۔ سب خوش کے ساتھ حیران بھی ہوئے، مگر کسی نے اس وقت کچھ پوچھنا مناسب نہیں سمجھا۔ مہین؟ سالار اس کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچا۔ وہ فلیٹ تھا، دروازہ مہین نے ہی کھولا تھا۔ سالار فوراً آگے بڑھا اور اسے گلے لگا لیا۔ چند پل وہ اسے ایسے ہی اپنے سے لگائے کھڑا رہا، جیسے اس کے ہونے کا یقین کر رہا ہو، پھر اس کی طرف دیکھا۔ مہین شرم اور گھبراہٹ سے لال ہو رہی تھی۔ سالار نے اس کے ماتھے پر بوسہ دے کر اسے خود سے الگ کیا۔ تم یہاں؟ سالار نے مہین سے کچھ کہنا چاہا، مگر پیچھے جمی کو دیکھ کر وہ خاموش ہو گیا۔ ماہی مال میں آگ لگنے کے ڈر کر بے ہوش ہو گئی تھی، اور اتفاقاً اس وقت میں بھی وہیں تھا، تو ماہی کو ساتھ لیے سیفلی باہر نکل آیا۔ جمی بولا، اس کا لفظ سالار کے آگ لگا رہا تھا۔ مہین، چلو، سب انتظار کر رہے ہوں گے گھر میں۔ جمی کو اگنور کرتے سالار نے کہا، اور کہتے ساتھ ہی مہین کا ہاتھ پکڑے گھر سے باہر نکل گیا۔ بھابھی، اللہ کا شکر ہے کہ آپ ٹھیک ہیں، ورنہ ہماری تو جان ہی نکل گئی تھی۔ اور سالار بھائی؟ وہ تو پٹر پٹر بولتی وجیہہ کو سالار کی گھوری نے چپ کرایا۔ بیٹا، کبھی دوسروں کو بھی موقع دے دیا کرو۔ شاباش، اٹھو، جاؤ، شکورہ کو کہو کہ لال مرچیں لے کر آئے، میں اپنی بچوں کی نظریں اتاروں۔ سالار کی موم
فصیحہ بیگم نے کہا۔ نظر اتارنے کے بعد فصیحہ بیگم بولی، مہین جاؤ، شاباش بیٹا، اب تم آرام کرو، پھر آگے ویسے بھی بہت تھکن کے دن آنے والے ہیں، جاؤ شاباش۔ مہین کے جاتے ہی وہ وجیہہ اپنی دیورانی کی طرف مڑی۔ صباحت، مہوش کہاں ہے؟ بھابھی وہ صبح گئی تھی نا اپنی فرینڈ کے ساتھ، تو اب رات تک ہی آئے گی۔ صباحت دیکھو برا مت ماننا، میں جانتی ہوں کہ وہ اب شام تک نہیں رات تک آئے گی۔ برا نہ ماننا صباحت، پر اتنی ڈھیل اچھی نہیں ہوتی، اور مہوش فطرتاً بھی ضدی طبیعت ہی ہے، کل کو پرائے گھر جا کر گھر بسانا ہے اس نے۔ فصیحہ بیگم انہیں سمجھاتے ہوئے بولی۔ لڑکیاں ان لوگوں کو آپس میں بات کرتے دیکھ کر کھسک گئی تھیں۔ جی بھابھی میں سمجھ رہی ہوں، پر اپنے اور بھائی صاحب نے بھی تو اچھا نہیں کیا، میری بیٹی کے ساتھ آپ لوگوں نے کتنی جلدی اور کتنی آسانی سے مہین کو مہوش کی جگہ قبول کر لیا، میری بیٹی کا بہت دل ٹوٹا ہے، صباحت بیگم نے شکوہ کیا۔ صباحت، میرے لیے سب بچے برابر ہیں، مجھے افسوس ہوا تھا مہوش کے لیے جب مجھے مہین کے بارے میں پتہ چلا تھا، پر یہ تو نصیب کی بات ہے نا، کیا پتہ اللہ نے مہین کے ساتھ سالار سے بہتر کوئی جوڑ رکھا ہو، فصیحہ بیگم نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے، اور مجھے اس بات کا بالکل غم نہیں، بھائی میرے لیے بھی ہوگا کوئی مسٹر پرفیکٹ، مل جائے گا جب ملنا ہوگا، سو موم ڈونٹ وری۔ اور ہاں، میری تائی امی کو کچھ نہیں کہا کریں، تائی امی مجھ سے بہت پیار کرتی ہیں، ہے نا تائی امی؟ مہوش نے پہلے صباحت بیگم کے گلے میں باہیں ڈال کر کہا، اور پھر فصیحہ بیگم کے پاس بیٹھ کر ان سے پوچھنے لگی، بالکل میری جان ہو تم تو۔ ان کی بات پر مہوش مسکرائی، مگر دل نے کہکا لگایا، تائی امی میرا نصیب تو آپ کا بیٹا ہی بنے گا۔ مہین لیٹی چھت کو دیکھ رہی تھی، برابر سالار لیٹا سو رہا تھا۔ بھابھی اللہ کا شکر ہے آپ ٹھیک ہیں، ورنہ ہماری تو جان ہی نکل گئی تھی، اور سالار بھائی وہ تو۔ وجیہہ کا کہنا مہین کو یاد آیا، وہ ایک دم اٹھ بیٹھی، آنکھوں سے آنسو ایک دم بہنا شروع ہو گئے۔ اسے وہ لمحہ یاد آیا تھا جب وہ اور سالار پہلی دفعہ ملے تھے، پھر وہ لمحہ جب ان کا نکاح ہوا تھا، وہ رو رہی تھی۔ اسے بوا کا کہنا یاد آیا تھا، تو بیٹا یہ جو نکاح ہوتا ہے نا، وہ صرف کاغذات پر دستخط کر دینے یا صرف 3 مرتبہ قبول ہے بول دینے کی حد تک محدود نہیں ہوتا، اس رشتے میں بڑی طاقت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کے نزدیک بہت ہی قابل احترام اور قابل محبت رشتہ ہوتا ہے۔ اللہ اس رشتے میں محبت و احترام خود ہی ڈال دیتا ہے، تم بھی صبر کرو، اللہ تمہارے دل میں بھی اس کی محبت ڈال دے گا۔ پھر اسے جمی کا کہنا یاد آیا تھا جب وہ اس کے فلیٹ پر تھی، تو اس نے پوچھا تھا، ماہی کیا سالار مصطفیٰ تم سے محبت کرتا ہے؟ اللہ نے اس کے دل میں تو محبت تو اسی وقت ڈال دی تھی، اور سالار؟ ہچکیوں کی آواز پر سالار کی آنکھ کھلی تو اس نے ساتھ بیٹھی مہین کو روتے دیکھا، وہ فوراً سے اٹھ بیٹھا۔ مہین؟ سالار کی آواز پر اس نے سر اٹھایا، پورا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ مہین کیا ہوا؟ سالار نے ذرا قریب ہو کر فکرمندی سے پوچھا۔ آپ مجھے چھوڑ دو گے نا؟ وہ روتے ہوئے بولی۔ سالار نے کچھ نہیں کہا، بس چپ چاپ کچھ پل اسے دیکھتا رہا، پھر آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا۔ وہ اور بلک بلک کر رونے لگی۔ کیا آپ ڈو یو لو می؟ روتے روتے ہچکیوں کے درمیان بڑی مشکلوں سے اس نے پوچھا۔ اس کے سوال پر سالار نے نظر بڑھ کر اسے دیکھا اور اس کا ہاتھ پکڑا۔ اگر یہ سوال تم مجھ سے 1 ہفتے پہلے تک پوچھتی تو میں کہتا کہ آئی ہیٹ یو مس مہین ذوالفقار، پر اب سالار مصطفیٰ مہین سالار کے عشق میں گرفتار ہو چکا ہے، پتہ نہیں کب کیسے، مجھے یہ لگنے لگا ہے کہ مہین سالار آئی کانٹ لیو وداؤٹ یو، آئی ایم ان لو وتھ یو۔ دھیمے دھیمے رک رک کر کہتے وہ مہین کو گلے لگا چکا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ محبت کیسا جذبہ ہے جو یکدم سے پیدا ہو جاتا ہے، دل ایک دوسرے کے لیے دھڑکنے لگ جاتا ہے، انا ختم ہو جاتی ہے، دل کا حال بتانا تھا ان کو، اور یہ بتانے میں ہی زمانے بیت گئے۔ مہین بیٹا جاؤ جا کر دیکھو ماریا ریڈی ہے، اور وجیہہ کو دیکھو وہ کہاں ہے۔ آج عاشر اور ماریا کا نکاح تھا، سب تیاریوں میں بزی تھے۔ مہین ماریا کے کمرے میں پہنچی تو ماریا بیڈ پر تیار بیٹھی سوچوں میں گم تھی۔ ماریا کیا سوچ رہی ہو؟
مہین نے پیار سے ماریا کے پاس بیٹھ کر پوچھا۔ بھابھی مجھے ڈر لگ رہا ہے، بہت زیادہ، وہ ڈرے ڈرے لہجے میں بولی۔ مہین سمجھ رہی تھی اس کی کیفیت۔ بھابھی کی جان، ڈرنے کی بات نہیں ہے، پھپھا بھی آ گئے ہیں ابھی تھوڑی دیر میں، مولوی صاحب بھی آ جائیں گے، پھر نکاح ہو جائے گا اور عاشر کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، وقت کے ساتھ ساتھ وہ نارمل ہو جائے گا۔ وہ بہت پیار سے ماریا کو سمجھا رہی تھی۔ اچھا بھابھی، مام ڈیڈ آ گئے ہیں تو مجھ سے ملنے کیوں نہیں آئے؟ ماریا بولی۔ وہ ابھی ابھی آئے ہیں، نیچے مام سے مل رہے ہیں۔ بھابھی آپ کو پتہ ہے ہم نہ شروع سے ایسے ہی ہیں، ماموں ممانی کے ہاں ہی رہتے ہیں، برابر میں ہی گھر ہے لیکن ماموں ممانی کے ہاں رہتے ہیں، صرف کسی کام سے ہی اپنے گھر جاتے ہیں۔ آخری جملہ اس نے ہنستے ہوئے بولا تھا۔ ارے آپی، آپ تیار ہو گئی ہیں تو ساتھ ایک سیلفی لے لیتے ہیں، آ جائیں بھابھی۔ وجیہہ کمرے میں آتے شروع ہو گئی تھی۔ اچھی سی سیلفی لے کر وہ ذرا پیچھے ہوئی۔ آپی ذرا مسکرائیں، آپ کی ایک سیپریٹ پکچر بھی لے لوں۔ اب یہ پکچر میں عاشر بھیا کو بھیجوں گی۔ وجیہہ آنکھ مارتی وہاں سے بھاگ گئی۔ ماریا کا چہرہ ایک دم بجھا تھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ بولتی کہ ماریا کے پیرنٹس وہاں آ گئے تھے۔ وہ ان سے ملنے لگی۔ مہین بھی کام دیکھنے کا کہہ کر وہاں سے نکل آئی۔ عاشر تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، تم اس لڑکی سے نکاح کیسے کر سکتے ہو؟ تم تو مجھ سے پیار کرتے ہو نا؟ عاشر میں خود بھی یہ نکاح نہیں کرنا چاہتا، پر میں مام ڈیڈ کو بھی ناراض نہیں کر سکتا۔ عاشر پرتعیش اور دبے دبے لہجے میں بولا۔ عاشر بٹ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، پلیز ڈونٹ ڈو دس ود می، میں مر جاؤں گی، پلیز کچھ کرو، اپنے پیرنٹس کو سمجھاؤ۔ وہ تقریباً روتے ہوئے بول رہی تھی۔ عاشر نے فون کاٹ دیا اور سر ہاتھوں میں دیے بیٹھ گیا۔ عاشر تم اب وہی کرو گے جو میں کہوں گی، میری 3 سالوں کی محنت ہے، اتنے سال تم پر محنت کی، اور اب جب پھل ملنے کا وقت آیا ہے تو تمہیں اتنی آسانی سے کسی اور کی جھولی میں جا کر گرنے نہیں دوں گی، کبھی نہیں، کبھی بھی نہیں۔ عائشہ پیر چلی بلی کی طرح کمرے میں ادھر سے ادھر چکر لگا رہی تھی۔ عائشہ کی نظر صرف اور صرف عاشر کی دولت پر تھی۔ عائشہ نے موبائل اٹھایا، میسج سینڈ کیا عاشر کو، اور موبائل سائڈ پر پھینکتی مسکراتی ہوئی آنکھیں بند کر دیں۔ وہ سر پکڑے بیٹھا تھا۔ ٹن ٹن کی آواز پر اس نے موبائل اٹھایا۔ آیا ہوا میسج پڑھ کر وہ سوچ میں پڑ گیا۔ نکاح کی سب تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں اور اب وہ سب کاموں سے فارغ ہو کر اپنے روم میں تیار ہو رہی تھی۔ لال ساڑی، گولڈن جھمکے اور میچنگ کے لائٹ میک اپ میں وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ یہ وہ ڈریس تھا جو وہ سالار نے ملازمہ کے ہاتھ بھجوایا تھا۔ وہ ڈریسنگ سے سٹریٹنر اٹھا کر بال سٹریٹ کرنے لگ گئی۔ بال سٹریٹ کرنے کے بعد وہ بیڈ پر بیٹھ کر ہیلز پہننے لگی۔ ابھی وہ جھک کر پہن ہی رہی تھی کہ اسے اپنے پیروں پر اپنے علاوہ 2 ہاتھ اور دکھائی دیے۔ اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ وہ سالار تھا۔ 3 پیس سوٹ میں وہ کوئی شہزادہ معلوم ہو رہا تھا۔ اٹھی ہوئی ناک اسے مغرور بنا رہی تھی۔ سالار نے ایک نظر اٹھا کر اسے دیکھا، اس کے ہاتھ اس کے پاؤں سے ہٹائے، اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور جیب سے سرخ مخملی لمبی ڈبیا نکالی، کھولی اور اس میں سے گولڈن چمکتی ہوئی پائل نکالی۔ ڈبہ مہین کی گود میں رکھا اور اس کا پیر اپنی گود میں رکھا، اس میں پائل پہنائی اور جھک کر اس کے پاؤں پر موجود پائل پر اپنے لب رکھ دیے۔ مہین کی آنکھ سے آنسو کا قطرہ ٹپکا تھا جس کو اس نے اگلے ہی پل اپنے ہاتھ سے پونچھ ڈالا تھا۔ دوسرے پاؤں پر بھی پائل پہنائی اور اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ میں اپنی محبت کی زنجیریں تمہارے قدموں میں ڈال رہا ہوں، ان کو جب بھی توڑنے کی کوشش کرو گی اپنے ہی ہاتھوں اور پیروں کو زخمی کرو گی۔ میری محبت کی قید میں جب تک رہو گی خوش و مطمئن رہو گی، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ وہ دھیمے دھیمے نرم لہجے میں کہتا اسے اپنی محبت کا احساس دلا رہا تھا۔ وہ اس مغرور شہزادے کو دیکھ رہی تھی جو اس کا تھا۔ اس کے ساتھ آ کر بیٹھنے پر وہ مطمئن سی اس کے کندھوں پر سر رکھے آنکھیں موند گئی۔ مولوی صاحب اور سب مہمان آ چکے تھے۔ مہین ماریا کو لیے اسٹیج پر پہنچی۔ نکاح کا انتظام ان کے لان میں ہوا تھا۔ اس کو وہاں بٹھایا گیا تو ایک پل کو اس کی نظریں ساتھ بیٹھے عاشر سے ٹکرائیں۔ کچھ تو تھا اس کی نظروں میں جو اسے پل بھر کو ساخت کر گیا تھا۔ وہ اب بھی ساخت تھی کہ مولوی صاحب نے نکاح پڑھانا شروع کر دیا۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کے پوچھنے پر بھی وہ کچھ نہ بولی تو ساتھ بیٹھی مہین نے اس کا کندھا ہلایا۔ وہ چونکی۔ مولوی صاحب نے دوبارہ دہرایا تو وہ بولی، قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔
قبول ہے؟ قبول ہے۔ ماریہ سے فارغ ہو کر مولوی صاحب نے عاشر سے پوچھا، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ وہ چپ رہا تو انہوں نے دوبارہ پوچھا، قبول ہے؟ صباحت بیگم نے اس کا کندھا ہلا کر جواب دینے کو کہا، پر وہ جواب دیے بغیر اٹھا اور وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی لوگوں نے چیمگوئیاں شروع کر دیں۔ امی اپنی ماں کو دل تھام کر گرتا دیکھ کر ماریہ اور وجیہہ ان کی طرف لپکیں۔ ان کو ہاسپٹل لے جایا گیا۔ وہ ICU کے باہر لٹی پٹی حالت میں بیٹھی وہ اپنی ماں کے لیے دعائیں کر رہی تھی کہ سامنے سے آتے عاشر کو دیکھ کر وہ جھٹکے سے اٹھی تھی۔ پھوپھی کی طبیعت کا سن کر وہ فوری ہاسپٹل پہنچا تھا کہ سامنے سے آتی ماریہ نے جھٹکے سے اس کا گریبان پکڑا۔ اگر میری موم کو کچھ ہوا نا تو میں تمہاری جان لے لوں گی۔ دھاڑتی ہوئی وہ اس کی باہوں میں گری تھی۔ وہ اپنے کمرے میں ہاتھوں میں سر دیے بیٹھا ہوا تھا۔ ماریہ کا گھڑانا اور پھر اس کی باہوں میں بے ہوش ہو جانا بار بار اس کے ذہن کے پردے پر کسی فلم کی طرح چل رہا تھا۔ جو کچھ میں نے عائشہ کے کہنے پر کیا، کیا مجھے وہ نہیں کرنا چاہیے تھا؟ وہ خود سے بولا تھا۔ یا اللہ میں کیا کروں؟ وہ بے بسی سے چیخا تھا۔ وہ 25 سالہ مضبوط مرد آج بے بس ہو رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جب وہ عائشہ سے محبت کرتا ہے تو بار بار وہ ماریہ کے خیال آنے پر تڑپ کیوں رہا ہے۔ عاشر بھائی، وجیہہ چیختے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی۔ اسے بیڈ پر بیٹھے دیکھ کر وہ فوراً سے اس کے قریب پہنچی۔ آپ یہاں بیٹھے ہیں اور آپ کی وجہ سے میری آپی موت کے دوراہے پر کھڑی ہیں۔ نہ وہ جی رہی ہیں نہ مر رہی ہیں، بس تکلیف میں ہیں۔ آپ ذمہ دار ہیں اس سب کے۔ میں آپ کو معاف نہیں کروں گی، کبھی بھی نہیں عاشر بھائی۔ وہ روتے روتے بول رہی تھی۔ اس کی آوازیں سن کر معاذ بھی کمرے میں آ گیا تھا اور زمین پر بیٹھی وجیہہ کو تھاما تھا۔ معاذ، یہ وجیہہ کیا کہہ رہی ہے؟ کیا ہوا ہے ماریہ کو؟ عاشر نے معاذ سے پوچھا۔ معاذ نے اس کے سوال پر اس کی طرف دیکھا۔ عاشر، یار یہ تو نے کیا کر دیا؟ ہوا کیا ہے ماریہ کو؟ بتاؤ تو صحیح۔ نروس بریک ڈاؤن اور شدید ذہنی دباؤ کی وجہ سے وہ کومے میں چلی گئی، وہ دھیمے سے بولا۔ اس کی بات پر عاشر لڑکھڑایا۔ اس پر ایک نظر ڈال کر معاذ وجیہہ کو لیے اس کے کمرے سے نکل گیا۔ ماریہ کی موم کی طبیعت بہتر ہو گئی تھی، لیکن ماریہ کی طبیعت کا سن کر وہ بہت پریشان تھی۔ وجیہہ اپنی جگہ ماریہ کے لیے دعاؤں میں مصروف تھی۔ سالار اور ماہین ماریہ کے ساتھ ہسپتال میں ہی تھے۔ مہوش عاشر کے پاس آئی۔ عاشر کمرے میں لائٹس آف کیے بیٹھا ہوا تھا۔ بھائی، وہ ہلکے سے بولی۔ لائٹس آن کرتے ہوئے وہ اندر آئی۔ عاشر کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بھائی، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ ماریہ بہت اچھی ہے بھائی، میری اس سے کبھی اس سے خاص دوستی نہیں رہی، لیکن وہ بہت اچھی ہے۔ مہوش نے عاشر پر نظر ڈالی جو نظر جھکائے اسے سن رہا تھا۔ بھائی، آپ کو پتہ ہے بچپن سے میری اور سالار کی بات طے تھی، میں اس سے محبت کرتی تھی۔ یہ کہتے ہی اس نے گال پر ٹپکتے ایک آنسو کو پونچھا تھا۔ لیکن پھر ماہین آ گئی۔ مجھے اس سے نفرت ہو گئی تھی کیونکہ اس نے میری محبت کو مجھ سے دور کر دیا تھا، سالار کو مجھ سے چھین لیا تھا۔ عاشر نے ایک نظر اپنے سے 1 سال چھوٹی بہن کو دیکھا جو شاید زندگی میں پہلی دفعہ اس سے کچھ شیئر کر رہی تھی۔ اتنی دفعہ دل چاہا کہ ماہین کی جان لے لوں یا ان دونوں کے بیچ نفرت پیدا کر دوں، پر میں کبھی کچھ کر ہی نہیں پائی۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ میری موم نے میری تربیت ایسی نہیں کی کہ کہہ کر اس نے گہری سانس بھری۔ عاشر نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا جیسے اسے ہمت دی ہو۔ لیکن اب میں قبول کر چکی ہوں حقیقت کو، وہ میری قسمت میں نہیں تھا۔ یا تو وہ میرے لیے اچھا نہیں تھا یا میں اس کے لیے اچھی نہیں تھی، یا تو وہ میرے قابل نہیں تھا یا میں اس کے قابل نہیں تھی۔ آنسوؤں کو روکتی وہ اٹھی اور کمرے سے چلی گئی اور پیچھے بند ہوتے دروازے کو دیکھتا رہ گیا۔ وجیہہ معاذ کے ساتھ ہسپتال آئی ہوئی تھی، ماریہ سے بات کرنے، اس سے التجا کرنے، اسے یہ بتانے کہ اس کا یوں روٹھنا سب کو کتنا تکلیف دے رہا ہے، مگر سب بے سود تھا۔ وہ جس سے روٹھی تھی وہ باخبر ہو کر بھی منانے نہ آیا تھا۔ وہ اس کا انتظار طویل کر رہا تھا۔ شکر عاشر نے انکار کر دیا عین نکاح کے وقت، ورنہ میری سالوں کی محنت پر پانی پھر جاتا۔ عاشر اپنی پریشانی اور الجھن شیئر کرنے عائشہ کے گھر آیا تھا۔ دروازہ کھلا دیکھ کر وہ اندر داخل ہوتا چلا گیا، لیکن پھر ڈرائنگ روم سے آتی آوازیں سن کر اسے رک جانا پڑا۔ اندر کمرے سے آتی عائشہ کی آواز اس پر اس کی اوقات واضح کر رہی تھی۔ ویسے یہ عاشر فیضان سے بھی بڑی پارٹی ہے،
کسی دوسری لڑکی کی آواز آئی۔ وہی تو، جبھی تو اتنے سالوں سے اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہوں، ورنہ تم تو جانتی ہو کہ عائشہ کسی پر اتنے سال ضائع نہیں کرتی۔ وہ اور بھی بہت کچھ کہہ رہی تھی، مگر وہ جو سن چکا تھا وہ اس کے لیے کافی تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سب کچھ فنا کر دے۔ اتنے سال سے وہ صرف اور صرف ایک لڑکی کے ہاتھوں کھلونا بنا رہا۔ وہ گاڑی ڈرائیو کرتا ہسپتال جا رہا تھا، بس اسے اب اور دیر نہیں کرنی تھی کہ ماریا امید چھوڑ بیٹھے اس کے آنے کی۔ لیکن آج ایک بار پھر وہ ایک اور غلطی کرنے جا رہا تھا، ایسی غلطی جس کا خمیازہ اسے ساری زندگی بھگتنا تھا۔ ماہین بی بی آپ سے ملنے کوئی آیا ہے، ملازمہ نے اس کے کمرے میں آ کر اطلاع دی تھی۔ کون آیا ہے؟ ماہین بال برش کرتی مصروف سی بولی تھی۔ بی بی جی کوئی جمی صاحب ہیں۔ جمی؟ اچھا اس کو بٹھاؤ تم، میں آتی ہوں۔ ماہین اس کو بول کر الماری سے کپڑے نکال کر چینج کرنے چلی گئی۔ چینج کر کے وہ نیچے آئی تو جمی بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے آتے ہی وہ کھڑا ہو گیا۔ السلام علیکم۔ جمی نے حیرت سے ماہین کی طرف دیکھا، سر پر لپٹا اسکارف، کندھے پر پھیلا دوپٹہ، اور پھر اس کا سلام کرنا ہے۔ کیسی ہو ماہین؟ اتنی بدل گئی ہو، کہتے ہوئے وہ اس کی طرف بڑھا تھا گلے ملنے کے لیے، لیکن ماہین نے ہاتھ کے فاصلے سے دور ہی روک دیا۔ وہ جیم کر پیچھے ہو گیا۔ بیٹھو۔ ماہین کے کہنے پر وہ بیٹھا۔ اس کے ساتھ ہی سامنے صوفے پر ماہین بیٹھی۔ ماہی، میں جانتا ہوں تم خوش نہیں ہو اور میں تمہیں ناخوش دیکھ نہیں سکتا۔ محبت کا میں دعویٰ نہیں کروں گا، ورنہ تم مجھے گزرے دنوں کا تانا مارو گی، کہہ کر اس نے گہری سانس بھری اور ماہین کے تاثرات جانچنے کی کوشش کی، جو کہ بالکل اسپاٹ تھے۔ ماہی، لیکن میں اب تمہارے ساتھ کھڑا ہوں۔ سالار جیسے شخص کے ساتھ رہ کر تمہیں اب اپنی زندگی برباد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تم اپنا سامان پیک کر لو اور چلو میرے ساتھ۔ یہاں سے سیدھا ہم کورٹ جائیں گے، ہم خلا کا کیس دائر کروائیں گے۔ کہتے ہوئے جمی کی نظر اٹھی اور سامنے دروازے پر کھڑے سالار پر پڑی، جس کے تاثرات بخوبی اس بات کا پتہ دے رہے تھے کہ وہ اس کی ساری باتیں سن چکا ہے اور غلط فہمی کا شکار ہو چکا ہے، اور ماہین اس بات سے بے خبر تھی۔ سالار میرا شوہر ہے اور میں اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی ہوں۔ تمہاری کوئی بکواس آج تو میں نے سن لی، مگر آئندہ اس طرح کی کوئی بھی بکواس ہماری دوستی پر بہت گہرا اور برا اثر چھوڑ سکتی ہے۔ اور ہاں، ایک بات یاد رکھنا جمی، اگر کبھی مجھے لگا کہ ہماری دوستی سالار اور میرے رشتے کے بیچ آ رہی ہے، تو میں اپنے اور سالار کے رشتے کے لیے اس دوستی کی قربانی دینے میں لمحہ نہیں لگاؤں گی، بیکاز آئی لو ہم ویری مچ، اور اس کے لیے کی گئی محبت میرے اللہ نے میرے دل میں ڈالی ہے، میرے محرم کی محبت۔ وہ متانت بھرے انداز میں اپنے جذبوں کو زبان دے تھی۔ اوکے ماہی، آئی وش کہ تم خوش رہو، اور چلو اب میں چلتا ہوں۔ وہ شاید ہار گیا تھا، ماہین کے طاقتور جذبوں نے اس کے کمزور ارادوں کو شکست دے دی تھی۔ عاشر ہسپتال پہنچا۔ روم نمبر پتہ کر کے وہ ماریا تک پہنچا تھا۔ وجیہہ اسے دیکھ کر چونکی تھی، پر کمرے سے چلی گئی تھی۔ اب وہ اور ماریا تھے اور گہرا سناٹا، جس کو اس کی آواز نے توڑا۔ ماریا تو اتنا دھیما بولا تھا کہ اس کے خود کے کانوں نے بامشکل سنا تھا۔ ماریا، مجھے معاف کر دو۔ اب کہ وہ اس کے پاس بیٹھا اور اس کا ہاتھ تھاما، میں نے تمہیں بہت دھتکارا، کتنی دفعہ تمہاری محبت کی تذلیل کی، پر ماریا تمہاری محبت بہت طاقتور تھی، جس نے مجھے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ اس کی ایک آنسو کا قطرہ بہہ کر اس کے اپنے ہاتھ میں موجود ماریا کے ہاتھ پر ٹپکا تھا۔ ماریا، مجھے معاف کر دو اور مجھے یہ حق دو کہ میں تم کو اپنا دل چرانے کی سزا دے دوں۔ وہ اس کے ہاتھ چومتے ہوئے بولا تھا۔ میں نے آپ کو معاف کیا عاشر مرتضیٰ۔ ماریا کی آواز پر اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ دونوں کی نظریں ملیں۔ ایک کی نظروں میں کچھ پا لینے کی خوشی تھی، دوسرے کی نظروں میں کچھ جیت لینے کا اطمینان۔ آپ کی اتنی بے رخی اور بے اعتنائی کے باوجود میں آپ سے محبت کرنا نہ چھوڑ پائی۔ آپ کے لاکھ دھتکارنے کے باوجود تمہارے لیے میری محبت میں کمی نہ آئی۔ عاشر، میں اپنے آپ کو ابھی بہت خوش نصیب محسوس کر رہی ہوں۔ آپ کے اقرار نے میری روح کو مطمئن کر دیا ہے۔ بالآخر میری بدنصیب محبت جیت گئی، لیکن عاشر، محبت نے میری جیتنے میں بہت دیر کر دی ہے، کیونکہ میرا وقت آ چکا ہے، میرے رب کا میرے لیے بلاوا آ چکا ہے۔
پر میں بہت خوش ہوں عاشر کہ میں جاتے ہوئے تمہاری محبت کا مان ساتھ لے کر جا رہی ہوں۔ خدا حافظ۔ آخری جملہ لڑکھڑا کر کہتے ہوئے وہ ساکت ہو چکی تھی اور وہ بیٹھا اس کے لفظوں میں کھویا ہوا تھا۔ پیچھے کمرے میں داخل ہوتی وجیہہ نے ماریا کے بے جان وجود کو دیکھ کر چیخ ماری، آپی! جمی کے جانے کے بعد وہ کمرے میں آئی تو کمرے کا حشر دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ بیڈ پر اس کا سوٹ کیس رکھا ہوا تھا اور سالار اس میں اس کے کپڑے ٹھوس رہا تھا۔ سالار، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ فوراً سے آگے بڑھی اور اس کا ہاتھ تھام کر اسے روکا، پر وہ رکا نہیں۔ دھیرے سے اپنے ہاتھ پر سے مہین کا ہاتھ ہٹا کر پھر سے اپنے کام میں مشغول ہو گیا تھا۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ وہ ایک دفعہ پھر اس کا کندھا جھنجھوڑ کر بولی۔ مجھے کچھ نہیں ہوا۔ وہ تم جا رہی ہو اپنے اس سو کال دوست کے ساتھ تو میں نے سوچا تمہارا بیگ پیک کر دوں۔ وہ اپنے کام میں مصروف دھیمے مگر ٹھنڈے لہجے میں بولا۔ اب کہ وہ تھمی، بے یقینی سے اس کی آنکھیں پھیلیں۔ واقعی آپ کی نظر میں اتنی بے اعتبار ہوں؟ وہ بے یقین سی تھی، مگر اگلے ہی پل وہ آگے بڑھی، سالار کے ہاتھ سے اپنا سوٹ کیس چھینا اور سوٹ کیس بند کرتے ہوئے بولی، اگر ایسی ہی بات ہے نا سالار مصطفیٰ، تو واقعی مجھے چلے جانا چاہیے۔ میں اپنی ساری زندگی آپ کو اپنی محبت کا یقین دلاتے ہوئے نہیں گزار سکتی۔ وہ بولتی ہوئی اپنی الماری کی طرف بڑھی، چادر نکالی، کندھوں پر ڈالی، اپنے آنسو پونچھے اور اپنا سوٹ کیس گھسیٹتی دروازے کی طرف بڑھنے لگی، مگر اگلے ہی پل سالار اس کا ہاتھ تھام کر اسے روک چکا تھا۔ مجھ بیوقوف کو یوں تنہا چھوڑ کر چلی جاؤ گی؟ وہ اسے اپنے قریب کرتے ہوئے بولا تھا۔ ہاں، میں چلی جاؤں گی، وہ روتے ہوئے بھاری آواز میں بولی۔ اس کی بات پر مسکراتے ہوئے وہ اسے اپنے سینے سے لگا چکا تھا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں سالار، میرے پاس آپ کے علاوہ جینے کی کوئی وجہ نہیں۔ مہین، سالار کا دل آپ چرا چکے ہیں اور اس چوری کی سزا آپ کو ساری زندگی ملے گی۔ اس کے روتے روتے کہنے پر سالار دل کھول کر کہہ لگایا تھا، اس ناچیز کو تمہاری دی ہوئی ساری سزائیں دل سے قبول ہیں۔ وہ جھک کر اس کی پیشانی پر اپنی محبت کا لمس چھوڑتا ہوا بولا تھا۔ 6 سال بعد مہین کو آوازیں دیتا سالار سیڑھیوں سے اتر رہا تھا کہ سامنے سے آتی وجیہہ کو دیکھ کر مہین کا پوچھا، وجیہہ تم نے مہین کو دیکھا؟ وہ کہاں ہے؟ بھائی بھابھی تو کچن میں ہیں، بچوں کی فرمائش پر سنیکس ریڈی کر رہی ہیں۔ اس کی بات سن کر سالار کچن کی طرف چل دیا۔ ماریا کی موت اس گھر کے سب لوگوں کے لیے بہت ہی دردناک حقیقت تھی۔ ماریا کی موت کے 1.5 سال بعد تمام بڑوں کی متفق رائے اور معاذ کی پسند کے باعث وجیہہ اور معاذ کا نکاح کر دیا گیا تھا، اور شادی کے 1 سال بعد ہی ان دونوں کو اللہ نے ایک صحت مند بیٹی سے نوازا تھا جس کا نام وجیہہ نے پریشے رکھا تھا، جبکہ مہین اور سالار کو اللہ نے صحت مند 2 جڑواں بچوں سے نوازا تھا، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، جن کا نام عاشر نے رکھا تھا۔ بیٹی کا نام ماریا اور بیٹے کا نام عباد۔ مہوش کی بھی شادی عفان نامی کامیاب بزنس مین سے ہو گئی تھی اور اب وہ اپنے شوہر اور ایک 4 سالہ بیٹے کے ساتھ کینیڈا میں خوش و خرم زندگی گزار رہی تھی۔ سب اپنی زندگیوں میں آگے بڑھ چکے تھے، رک گیا تھا تو وہ بس عاشر تھا، جو آج بھی ماریا کی یاد میں اپنی ویران زندگی کے پل کاٹ رہا تھا۔ دل میں بسنے والی، اے لڑکی، کیوں دل تو نے چرا لیا میرا؟ میں تو تنہا بیٹھا ہوں، اب تیری یاد میں جیتا ہوں، تیری یاد میں مرتا۔ اے پیاری لڑکی، کیوں تم میرے دل کو بنجر کر کے مٹی تلے جہاں آباد کیے بیٹھی ہو؟ دل کو میرے چرا کر مجھے ہی دغا دے بیٹھی ہو، کیوں مجھے تنہا اس جہاں میں جینے کی صدا دیے چلی گئی ہو؟ وہ اپنی بالکنی میں بیٹھا، چائے پیتا اپنی ڈائری میں غزل لکھ رہا تھا۔ ایک نظر اس نے نیچے بیٹھے چائے پیتے مہین، سالار، وجیہہ اور معاذ اور ان کے برابر کھیلتے بچوں پر ڈالی، اور اس کی آنکھ سے آنسو ٹپکا تھا ماریا کی یاد میں۔ تو یہ تھا ہمارا ناول دل تو نے چرا لیا۔ بہت ہی اچھا، بہت ہی پیارا سا ناول، امید کرتی ہوں آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ تو ملتے ہیں ہم اگلی ویڈیوز میں کچھ نئے ناولز کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔